नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। सूरह बकरा का रुकू नंबर 12 आयत नंबर 97 to 103। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिल जिब्रीला, कह दीजिए जो कोई है दुश्मन जिब्राइल का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि, पस बेशक नाजिल किया हमने उसको ऊपर उसके दिल के अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, वो तस्दीक करती है उसके लिए जो पहले से मौजूद है। वहुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, और हिदायत है और खुशखबरी है मोमनों के लिए। ए नबी फरमा दीजिए कि जो कोई जिब्राइल के साथ दुश्मनी करे तो बेशक उसने कुरान नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से किया है। यहूदी कहते थे कि जिब्राइल हमारा दुश्मन है। ये वही उसे बनी इसराइल के तरफ से लानी थी, गलती से बनु इस्माइल की तरफ ले गया। अल्लाह फरमाता है कि जो जिब्राइल से दुश्मनी करता है वो अल्लाह से दुश्मनी करता है। जिब्राइल कोई अपनी मर्ज़ी से आया था, अल्लाह के हुक्म से आया था। फ़रिश्ते तो वही करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है। फ़रिश्तों का सरदार जिब्राइल, वो क्या अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आ सकता है? ये किताब तस्दीक कर रही है कि तुम्हारे हाथों में पहले से मौजूद है, और ये किताब हिदायत है और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, और जो बात नहीं मानेंगे उनके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि, जो कोई है दुश्मन अल्लाह के लिए और उसके फ़रिश्तों के लिए और उसके रसूलों के लिए, व जिब्रील व मीकाला, और जिब्राइल और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, पस बेशक अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। फिर फरमाया कि जो कोई भी हो दुश्मन अल्लाह का, अल्लाह की दुश्मनी का क्या मतलब है? अल्लाह से नफ़रत और उसकी इबादत ना करना। व मलाइकतिही, और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों का, जिब्राइल और मीकाइल का, तो वो याद रखे कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अच्छा, पीछे बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हो रही थी, इसमें मीकाइल अलैहिस्सलाम की भी बात हो रही है। मीकाइल कौन है? बारिश लाते हैं अल्लाह के हुक्म से, बारिश धो डालती है, नबातात उगाती है, ज़मीन को सैराब करती है। और जिब्राइल क्या लाते हैं? वही लाते हैं। एक बुखारी हदीस है कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी करे, मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता मगर फ़राइज़ में पाबंदी से और नवाफिल में कसरत से मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ। कुरान जब वली की बात करता है तो किसकी बात करता है? सहाबा और अहले बैत की। हाथ, पाँव, आँखें, ज़ुबान, कान बन जाने का मतलब ये है कि ये सब आज़ा अल्लाह की अताअत में ही उठते हैं, नाफरमान नहीं होते। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते थे। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ नाजिल की हैं रोशन आयात, सिर्फ फासिकीन ही हैं जो इसका कुफ्र करेंगे अल्लाह की आयात को मानने से। अवकुल्लमा अहादु अहदन नबदा फ़रीक़ुम मिनहुम, और जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उस अहद को फेंक दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर मानते ही नहीं। इस आयत में बयान फरमाया कि यहूदियों का हाल देखो कि जब भी कभी उन्होंने अल्लाह से वादा किया तो एक गिरोह ने इस वादे को फेंक दिया, बल्कि अक्सर ईमान नहीं लाते। अच्छा, कौन सा अहद था जो यहूदियों ने किया था? एक अहद अल्लाह से किया था और एक
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو ایک میثاق ہوا تھا، میثاق مدینہ کے نام سے۔ اس میں 3 گروہ تھے، ایک مشرکین کا، ایک یہودیوں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ اس میں اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کبھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی، تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، اور اللہ سے کیا عہد تھا پیچھے گزر چکا ہے کہ ایمان لائیں گے آنے والے نبیوں پر، ایمان لانے کا وعدہ تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ عہد کی پابندی کرتے، ان کے ایک گروہ نے جو ان کے سردار تھے انہوں نے عہد کی پابندی نہیں کی، اور پھر ساتھ ان کی عوام قوم بھی اکثر ساتھ دیتے رہے، اور وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں جو عہد نہ پورا کرے، یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے، اس لیے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا تھا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اس کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، چاہے وہ کوئی بھی نبی آیا، چاہے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ان سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا۔ تو جب کبھی بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس، وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا۔ جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی جو اس کو پیچھے پھینک دیتی تھی، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے، اور ایسے بن جاتے تھے کہ وہ گویا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر ایسے مکر جاتے تھے۔ ان کو سب کچھ پتہ تھا۔ سورہ انعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف بغض کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ یا سرداری کے ہٹنے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو تعویذ دھاگوں میں پڑ گئے، جادو سیکھنا شروع ہو گئے، اور آج بھی امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے اور جادو ٹونے تعویذ دھاگوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَیمان، اور پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان عہد حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَیمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف امتحان ہیں، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، مِنْہُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ
احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے یہ سودا کر لیا آخرت میں اس کا حصہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا ہی برا سودا کیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اس آیت میں باقاعدہ بنی اسرائیل کے جادو کے علم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ شیاطین ان کو انسان کی شکل میں آ کر جادو سکھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے، ہاروت اور ماروت، ان کی آزمائش کے لیے۔ بابل شہر عراق میں ہے، اس شہر کے اندر، اور جب کبھی بھی ان لوگوں کو اس طرح کے عمل سکھاتے تھے تو 7 فرشتے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو۔ پھر بھی وہ یہ علم سیکھتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام وقت پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں وہ بھی جادو ہے۔ پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اس قدر ان کے پاس صلاحیتیں موجود تھیں کہ بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ بھی جادو ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جادوگری نہیں تھی، معجزات تھے۔ تو وہ 2 فرشتوں نے ان کو کہا کہ جو علم تم سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، حرام ہے۔ لیکن کیا تھا کہ وہ دونوں آزمائش کے طور پر ان کو سکھا رہے تھے۔ یہ اللہ نے سارے معاملات بنائے تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ تو جب بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ کہتے تھے مت سیکھو، بے شک ہم فتنہ ہیں، نہ تم کفر کرو۔ یعنی فرشتے سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سکھا رہے ہیں یہ کفر ہے، اسے نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور وہ دونوں فرشتے کیا سکھایا کرتے تھے؟ وہ سکھاتے تھے ایسا جادو جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیں۔ وہ تو آزمائش کے لیے کر رہے تھے، لیکن آج کل یہ علوم عام ہیں۔ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں جب جن کے اوپر یہ علم کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہوں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا اس شخص کا دنیا بھر کے جادوگر مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا، وہ بھی اللہ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ان پر گزارا۔ اس کے بعد کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی پر بھی جادو ہوا ہو۔ جب جادو کا علاج اتر آیا موعظتین آخری 2 صورتوں کی شکل میں تو صحابی ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان پر کبھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک کسی بھی طریقے سے جاری ہے۔ شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ کسی نے تعویذ ہی کروایا ہو، ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے کچھ رولز ہیں، حدیں ہیں۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اس کے مقدر میں ہو۔ تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا تو اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے بسم اللہ پڑھ کر زہر پیو گے تو موت تو آئے گی نا، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے، اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے ساتھی آ کر اسے بتاتے ہیں جو جو گناہ کے کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں سے میں نے قتل کروا دیا، اور فلاں سے میں نے زنا کروا دیا، تو شیطان خاص کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، اور اسے گلے لگا کر ملتا ہے۔
کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر جب اللہ چاہے۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں اللہ پر شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ جو چیز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی تھی وہی وہ سیکھتے تھے، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ وہ جو سودا کر رہے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں، یعنی اس سحر اس جادو کے ذریعے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا خرید رہے ہیں اپنی آخرت کو بیچ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کاش وہ جانتے ہوتے کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو دوزخ میں جھونک دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے۔ کون سا ثواب؟ اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔